बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद अवान, आशियाना स्कॉलैंड टीवी की तरफ से। तो आज हस्ब मामूल मेरे मेहमान हैं जनाब खालिद परवेज साहब, और दूसरे हमारे मेहमान हैं चौधरी बशीर साहब, ARY के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं ग्लासगो में, और उसके साथ जफरुल्लाह भाई हमारे ग्लासगो में मुकीम हैं, PTI के एक्टिव मेंबर हैं। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले खालिद परवेज साहब से कि आजकल आप क्या समझते हैं जो आजकल हुकूमत मैनेज कर रही है पाकिस्तान के हालात को कोरोना वायरस की वजह से, तो आप क्या समझते हैं कि वो सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं, या कुछ आपके ख्याल में न्यूज़ में क्या आ रहा है कि हुकूमत कैसे चला रही है पाकिस्तान हुकूमत? जी शुक्रिया जेब भाई और आशियाना टीवी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने आज मौका दिया बात करने का। बात ये है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह आपको पता कि लॉकडाउन का टाइम उन्होंने अभी और बढ़ा दिया, तो आपने देखा जिस तरह हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी थी, छोटे जो दुकानदार थे जो दुकानें बंद करके घर बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत शोर डाला, ताजे तंजीमें वो बाहर निकलने का जी हमें लॉकडाउन हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम खुले। तो फिर मजबूरन उन्हें जज्वी तौर पर उनको जो फैसला करना पड़ा। फिर मैंने देखा कि रेडियो वाले और कई जो दूध दही की दुकानें और काफी जो उन्होंने थोड़े से लोगों को रिलैक्स दिया, और जिस तरह उन्होंने मुल्क की इकॉनमी सूरत हाल को देखते हुए जो बिल्डिंग के लिए हमारी सेक्शन है, उसके लिए रियल एस्टेट के लिए सदारती ऑर्डिनेंस पास किया, जिसमें काफी जो है बेहतरी आएगी। मगर यहाँ पर सूरत हाल है कि जो भी जो है यहाँ पर हमारे लोग थोड़े से इनको क्या ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करूं कि इनको समझाएं, ये इनकी बात समझ में आती नहीं है कि लाइफ क्या चीज है। अब गवर्नमेंट कहती है कि आपने बाहर नहीं निकलना है, तो ये अगर गवर्नमेंट कह देना कि जो बाहर निकलेगा हम उसको गोली मार देंगे, तो लोग घर से बाहर निकलेंगे देखने के लिए गोली मारी किसी को अभी नहीं मारी। अब वो साहब बनाए जो करतीना सेंटर बनाए हुए वहां पर बहुत ही बुरी सूरत हाल है, और लोग वहां से भाग रहे हैं। जो जाते हैं कोई कंप्लेंट आएंगे तो वहां से कोई अच्छा कोई इंतजाम नहीं है, बदकिस्मती से आपको पता शुरू से हमारा जो सेहत के हवाले से जो हमारे साबका दौर के उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, अब ये वो स्ट्रगल कर इस वक्त काफी सूरत हाल खराब है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे कम मरीज हैं, और दूसरा ये कि इनकी पंजाबी कहते हड्डी ठड्डी है, थोड़ी जी मजबूत है कि वो मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह देखिए जो जिस तरह पॉजिटिव केसेस आते हैं उनमें बहुत सारे जो है लोग 75% 80% लोग सेहत याबों के वापस चले जाते हैं। तो अभी जरूरत इस बात की है कि इस चीज समझने की जरूरत है। अभी सदर साहब ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी कि अब जुमा भी तरावियां भी पढ़े, आप जुमा भी पढ़े। अब वो कह रहे हैं कि दो दो बंदे और एक एक फुट का एक एक मीटर का फासला रखें। तो जो चीजें सारी बता रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग पाकिस्तानी जो कौम है उन चीजों का के हिसाब से चलेगी। ये तो कहेंगे जी देखें जी अल्लाह की राह चले, तबलीग से चले चले, कुछ नहीं होता जिंदगी जो लिखी है। लेकिन वो हिफाजती तदाबीर और जो है इनका सिस्टम है वो बहुत मुश्किल है। हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं भाई इस चीज को समझ सकें। देखिए आने वाले वक्त में उम्मीद करता हूँ कि हालात बेहतर हो जाए, तमाम सियासी जमातें, ये वो वक्त है कि मिलकर इसको बेहतरी के लिए एक अहम अपना अपना किरदार अदा करें। तमाम जो सूबाई जो गवर्नमेंट है वो हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जी जरूर जी जी, हमारी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए वो उसका सिस्टम जो हो वो फेयर हो। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत सो फार अब तक बहुत अच्छा टैकल कर रही है इस मसले को। तो अल्लाह करे कि जो भी हुकूमत आए या जो भी हुकूमत हो, क्योंकि ये लोगों का पैसा है, लोगों का मसला है। कोरोना वायरस भी जो है ये पूरे मुल्क का मसला है, पूरी दुनिया का मसला है। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे कि इससे मुकाबला कर सकें। तो मैं वापस आऊँगा बशीर भाई की तरफ। तो उनसे भी यही सवाल है कि आपके ख्याल में इस सिस्टम को
یا حکومتی ہیلپ کیسے کی جا سکتی ہے, بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی, پہلی تو بات یہ ہے ہمارا ملک تیسری دنیا کا ایک معاشی طور پر کوئی بہت مستحکم ملک نہیں ہے. خاص طور پر جس ٹائم یہ وبا پھیلی ہے ہمارا ملک معاشی طور پر بہت ڈاما ڈول تھا. دوسری طرف اگر کرونا وائرس کا ذکر کیا جائے, کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہے. ہماری آبادی ہے 22 کروڑ کے قریب, پر جو ہماری ایوریج ٹی وی یا میڈیا پہ دیکھی جا رہی ہے وہ بہت اللہ کی مہربانی سے کم ہے. یا تو اللہ کا اسپیشل کوئی پاکستان پہ کرم ہے جس کی وجہ سے وہ تیزی یا وہ اس وبا کی پھیلنے کی ایوریج وہ نہیں ہے جو امریکہ یا یورپ میں ہے. دوسری طرف اگر ہم چلے جائیں وزیر اعظم پاکستان اور صوبوں میں آپس میں ہم دیکھ رہے ہیں, اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہے ان میں آپس میں چپکلس چل رہی ہے. سندھ کی حکومت خاص طور پر ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ ہے, وہ جو پیسے غریبوں کو دینے جا رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے جو بھی غریب کو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے ہیں, یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. یہ 22 کروڑ جو عوام رہتی ہے ان سب کا اتنا ہی پورا حق ہے پاکستان پہ جو کسی ایک اکیلے کا ہے. یہ سب پیسے جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں, نہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں اور نہ یہ پیپلز پارٹی کے ہیں, نہ یہ مسلم لیگ کے. جو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں وہ بلا تفریق دیے جانے چاہیے ایز اے پاکستانی. وزیر اعظم عمران خان پوری 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم, نہ کہ ان بندوں کے جنہوں نے صرف پی ٹی آئی کے بندے ہیں ان کے وزیر اعظم. اس ٹائم وزیر اعظم جو ہے وفاق کے وزیر اعظم ہے, وفاق جو ہے سب صوبوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. اب اگر ہم اس طرف آئیں کہ ہمیں جو وہاں امداد غریبوں پہ تقسیم کی جا رہی ہے, سندھ میں آپ نے کئی دفعہ کئی ایسے آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب ناقص جو پہلے سے بیمار لوگ ہیں ان کو چیزیں پیکوں میں ڈال کے دی جا رہی ہے, جنہیں خصوصی طور پر میرے خیال میں اپنے جو بندے ہیں جو فراہم کر رہے ہیں یہ جو امدادی پیکٹ انہیں معاشی فیور دینے کے لیے یہ ناقص. اور سب سے جو بری بات ہے وہ آپ اور مجھے ہم سب ماشاءاللہ یہاں جو بیٹھے ہیں پاکستانی ہمیں ترس آتا ہے کہ ہمارے جو وہاں ایم پی اے ایم این اے اور کونسلر حضرات ہیں اگر وہ ایک پیکٹ 10 500 یا 1000 کا ہے وہ لے کے کسی کی ماں بہن کی تصویر لے کے اگر آپ میڈیا پہ اجاگر کر رہے ہو اپنا سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے, اور اللہ کے بندو ان کی عزت کو رہنے دو, ان کے اپنے جو ہے عزت نفس رہنے دو, انہیں فقیر اور گداگر نہ شو کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جو وبا آ گئی ہے تو وہاں بڑے بڑے سفید پوش بیچارے اس معاشی جو غیر مستحکم ہو گئے ہیں. لہٰذا اس طریقے کو ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں مذمت کرنی چاہیے. یہ جو آپ فوٹو اتار کے کسی کی باپردہ ماں بہنوں کی لگا رہے ہو یہ بڑی شرم کی بات ہے. اب آتے ہیں ہمارے ملک میں جو کچھ صورتحال ہے وہ معاشی طور پہ ہمارے ملک کی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے کہ ہم اگر جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں یا جو انگلینڈ یا امریکہ یا دوسرے یورپ کے ممالک میں ہیں وہ اتنی بہتر نہیں. خاص طور پہ آپ نے کیس دیکھا ہوگا لاہور کا, ایک شخص جو بیمار تھا کرونا وائرس سے, وہ جاتا ہے اسپتال سے اس کی ڈائگنوسٹک کی. پہلی بات اسپتال والوں کی یہ بڑی جسے کہتے ہیں لاپرواہی ہے کہ اس بندے کو چھوڑ دیا, وہ بندہ جا کے فیکٹری میں کام کرتا ہے, اس ایک بندے نے 39 بندوں کو افیکٹڈ کیا ہے. پہلی بات ہے ہمارے ہاں تعلیم کے ریشو کم ہے, عوام جو ہے بہت زیادہ پھرتیلی ہے. جیسے آپ نے خالد بھائی نے بات کیا کہ اگر کہیں گے باہر گولی چل رہی ہے, وہ باہر جا کے دیکھیں گے ہاں گولی لگی کسے کسے ہے, وہ دیکھنے میں بے شک بیچارہ خود زخمی ہو جائے. لہٰذا عوام کو بھی چاہیے کہ وہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھیں, اس میں ہمارا فائدہ ہے, اس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہے. وہ خاص طور پہ جو ہمارا جو طریقہ کار ہے ملنے کا, گرم جوشی کا, ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, ایک دوسرے سے جو ہم بغل گیر ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے. پر اب جو خاص طور اس وبا کی صورتحال ہے اس میں ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز سے پرہیز کریں. اور ایک دوسری جو بات یہ مینشن کروں گا کہ ہماری کمیونٹی میں جو ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر
اور دل کا جو عارضہ ہے وہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. جی جو ہم پاکستان میں رہے جو جنوبی ایشیا میں جو ہیں وہاں یہ بہت زیادہ ہے. تو اس یہ جو انڈر لائن ہیلتھ پرابلم ہے اس میں یہ کرونا وائرس بہت زیادہ پھیل رہا ہے. ہمیں تو ان لوگوں سے بھی زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں. جی ظفر اللہ بھائی، آپ کا بھی رابطہ رہتا ہے پیچھے اپنے پاکستان میں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کیسے لیا جا رہا ہے اس کو؟ جی بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے جو اس طرح ہمیں آن لائن لیا ہے اور اپنی رائے دینے کے لیے. ہم کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اپنے طرف سے لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں کو ہم سمجھائیں. میں کئی باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں جو خالد بھائی نے کی ہے اور بشیر چودھری صاحب نے جو کی ہے، کہ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 2-3 پوائنٹس پہ اسی انداز میں بات کروں جس طرح بشیر صاحب نے کی ہے. کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ساری دنیا اکٹھے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے علاوہ. جیسے کل ایک بہت جامع خطبہ دیا تھا مولانا حبیب صاحب نے اسی کورونا وائرس کے حوالے سے کہ یہ جو سوشل ڈسٹینس ہے یہ کہاں سے آئی ہے. تو انہوں نے حوالہ دیا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے وقت ایک وبا آئی تھی، تو اس وقت جو پاکستان جو اپنا اسلام کے جو فوج تھی وہ ایک محاذ پہ چلے گئے تھے ادھر جنگ لڑنے. ان کی تعداد 25,000 تھی اس وقت. تو جب یہ وبا آئی اس وقت پہ تو وہ 25,000 سے کم ہو کے 4,000 رہ گئی. یعنی اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس میں اس کا شکار ہو گئے تھے اس وبا کی. پھر جب اسی ٹائم پہ ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا، لیکن ایک اور جنرل جب گیا ادھر تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ یہ جو وبا ہے یہ بالکل ایک اوپن فائر کی طرح ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو لگتا ہے، یہ اوپن فائر ہے. جس پہ جو گولی لگتی ہے تو بس اسی چاہے ایک ہجوم ہے، اگر اس پہ ہم فائر کریں گے تو زیادہ لوگ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اس کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ڈیوائیڈ ہو جائیں، آپ گروپس چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم ہو جائیں تو یہ وبا کی جو اثرات ہیں یہ کم ہو جائیں گے. اور اسی طرح جب کیا گیا تو وہ پوری دنیا میں اس کو پھر سراہا گیا اور ہر جگہ پہ یہ طریقہ کار اپنایا گیا. آج ہم اسی سوشل ڈسٹینس کو دیکھتے ہیں اور اس کو ہم فالو کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ایسا بالکل نہیں ہے. ہم تقسیم ہے وہاں پہ ہر لحاظ سے، ہم سیاسی طور پہ بھی تقسیم ہے، ہم مذہبی طور پہ بھی تقسیم ہے اور ہم کلچرلی بھی تقسیم ہے. تو اس وجہ سے پاکستان میں یہ جو سامنا ہے ہمیں، یہ جو آپس میں نا اتفاقی کا سامنا ہے، اس وجہ سے ہمیں اور بھی مسائل پیش آتے ہیں. جیسے اکنامیکل، انہوں نے کہا کہ اکنامیکل جو ہمارے پرابلمس ہیں، تو وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہ لوگ جن کو کنفرم تھا کہ ان کو پیسے ملنے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں کہ مطلب مجھے بھی ملے، شاید مجھے بھی، ایک وہ جو کنفرم لوگ تھے جن کو ملنے تھے وہ ایسے آ گئے تھے کہ ایک ہجوم کی شکل میں آ گئے تھے اور اس میں کئی لوگ زخمی بھی ہو گئے اور میں نے جو سنا تو ایک عورت کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی شاید. تو یہ لوگ ہیں کہ ان کو کنفرم تھا کہ ہمیں پیسے ملنے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اتنا بے صبری سے کام لے رہے ہیں. اب آتے ہیں جی کہ جو پیسہ مل رہا ہے لوگوں کو، میں بالکل یہ جو بشیر صاحب نے بات کی ہے میں چاہتا ہوں گورنمنٹ کی بات کریں. گورنمنٹ کا حق ہے کہ یہ سب کو بتائیں کہ یہ پیسہ جو بھی لوگ آپ کو دے رہے ہیں یہ آپ کا اپنا پیسہ ہے، اس پہ ہم کوئی کریڈٹ نہ لیں اس پہ. اور یہ جو ایم پی ہے جتنی بھی ہیں، یہی ٹائم ہے کہ وہ آگے بڑھیں. وہ جس طرح گھر گھر جاتے ہیں ووٹ مانگنے، وہ جس طرح گھر گھر جاتے ہیں اپنی کیمپین کرنے، تو آج اب بھی ٹائم ہے وہ جا سکتے ہیں ایک دو بندے ساتھ لے کے، یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ مطلب لوگوں کو ضرورت ہے اور کہاں پہ یہ بھی ضرورت ہے. میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ
وہاں پہ یہ بھی لوگ اس سے وہ نہیں کرتے. شادی اب بھی کرتے ہیں، شادی بیاہ دھوم دھام سے، یعنی مطلب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے میں جو ہم اپنا کردار کیا ادا کر سکتے ہیں، تو میں نے اپنے علاقے کے جو ایم پی اے ہیں اس سے بات کی. انہوں نے کہا، میں نے ڈی سی سے بات کی، ہم کوشش کرتے اس کو روک لے. تو آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، میں نے شیئر بھی کی ہے، وہ ہے پشتوں میں. لیکن ایک اچھا اقدام یہ اس نے کیا تھا کہ علاقے کے تمام علماء کو انہوں نے جمع کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے افیسر بن جائیں، ہم آپ کے پولیس بن جاتے ہیں، سپاہی بن جاتے ہیں. اور ان لوگوں کو ہر قسم کے اس طرح کھیل کود آپس میں اکٹھے ہونے سے آپ روک سکتے ہیں، آپ کی بات مان لی جاتی ہے. تو آپ نے میرے علاقے سے متعلق پوچھا، تو مجھے خوشی یہ ہے، ابھی تک کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ میں، ہمارا بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے چارسدہ، پورے ڈسٹرکٹ میں ایک کیس نکل آیا تھا جو بھی ریکور ہو گیا ہے. پرنس وسیم صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں، تو میں انہیں ویلکم کرتا ہوں. تو پرنس سب سے پہلے کیا آپ کو ہماری آواز وغیرہ صحیح آ رہی ہے؟ ویری گڈ. تو آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کریں کہ ہم پاکستان میں کرونا کی وجہ سے جو حالات موجودہ حالات جا رہے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو آپ نیوز میں اور آگے پیچھے سن رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے لائیو لیا. دوسرا میں ایک اور کہنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے خالد صاحب کو دیکھا تو ماشاءاللہ بڑے نائس ہیئر سٹائل بنا ہوا ان کا. اچھا، پاکستان کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان میں جو حکومت کر رہی ہے وہ ہمیں اویئرنیس آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے نیوز میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی. تو بڑے اچھے اقدام ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو لوکل ہیں وہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. جیسے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے ریلیٹیو یہاں پہ ہیں، جیسے میں ہوں تو میرے ریلیٹیو پاکستان میں ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی جو ہمارے ریلیٹیو ہیں وہ ان کو پریشانی نہ ہو، ان کو جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم ان کو پیسے وغیرہ بھیجتے ہیں تاکہ وہ اپنے کھانے وانے کے چکر چل جائے. کیونکہ ہر انسان جو ہے نا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مڈل کلاس ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، سب لوگ گھروں کے اندر ہیں. لاک ڈاؤن ہے، اور ابھی عمران خان صاحب نے کچھ حلقے کھولے ہیں جس میں بلڈنگز ہیں، جس میں بلڈنگ کا مٹیریلز کی شاپ ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے حلقے کھولے تاکہ دیہڑی والے جو ڈیلی کام کرتے ہیں وہ جا کے کام کر کے گھر پیسے لے کے آئیں، اپنی فیملی کو کھانا وانا کھلائیں، اور ان کے جو ضروریات چیزیں ہیں وہ پوری ہوں. تو دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، میں سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہوں، میں بہت ساری چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، بہت اس کو آبزرو کرتا ہوں. پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ عمران خان کو سیریس نہیں لے رہے، ان کو سمجھ نہیں رہے کہ عمران خان ہے کیا چیز. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پہلی حکومتیں آئی ہیں ویسے ہی ہے یہ بھی، مگر اس کی اسٹریٹجی نہیں دیکھ رہے، اس کے جو اقدامات ہیں جو وہ کر رہا ہے، جو وہ غریب عوام کے لیے سوچ رہا ہے، جو وہ سوشل میڈیا جیسے ٹیکنالوجی کو اب وہ یوز کرنے لگے ہیں. جیسے ہمارے کافی ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا ہے، بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جو ہائی لائٹ نہیں ہو رہے. اور دوسرے جو اپوزیشن ہے وہ کوئی نہ کوئی نقص نکالیں گی اور ان کو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. جیسے ابھی حال ہی میں جب انہوں نے چندے کا کہا تو بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی پہ بھی لوگوں نے کہا کہ چندہ مانگنے آ جاتے ہیں. بہت سارے میرے فیس بک پہ ڈالتے ہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے ریلی میں کہ وہ چندہ اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا نا، اس کے پاس تو وہ تو اکیلا بندہ ہے، وہ تو تھوڑا سا کام کرے اور اس کا کام چل سکتا ہے، وہ گھر میں رہتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، غریب عوام کے لیے مانگ رہا ہے. اس نے مانگنا شروع کیا غریب لوگوں کے لیے. جیسے اس نے کینسر کا ہسپتال بنایا، بہت سارے لوگوں کو وہاں سے فیسلٹیز ملتی ہیں، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، غریب مفت میں علاج ہوتے ہیں ان کے. تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے
बात करने से पहले कि बंदा है क्या, और वो जो कर रहा है वो गरीब अवाम को उठाएगा और आपके मुल्क को बेहतर कर जाएगा। जब आपकी जितनी भी आने वाली जनरेशन है वो याद रखेंगी कि कोई शख्स आया था जिसने पाकिस्तान को संभाला था, जो इस क्रूशल वक्त में जो अभी चल रहा है कोरोना का, उसमें वो नहीं हारा है। तो वो जब से वो इक़्तिदार में आया, आपको पता है उस पर कोई ना कोई मुसीबत आ ही रही। अभी तक 2 साल हो गए हैं, कोई ना कोई उसके ऊपर प्रॉब्लम्स, पहले कश्मीर की, फिर इंडिया की, अब कोरोना की। तो वो उसको टैकल कर रहा है क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, और वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बेहतर हम देखेंगे। और मेरी ज़िंदगी रही ना रही, मगर आप लोग याद रखेंगे कि आने वाली जनरेशन जो है ना, वो उनको एक अच्छा इंसान मिल गया, उसकी कदर करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 18 करोड़ जो अवाम है पाकिस्तान की, वो उसके साथ मिल के अगर काम करेंगे तो जल्दी ये मसले जो है हमारे सारे हल हो जाएंगे। मेहमानों का जी, इसी के साथ मैं सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आशियाना स्कॉटलैंड की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब खालिद परवेज साहब, चौधरी बशीर साहब, जफरुल्लाह साहब और प्रिंस वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर